बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीईन। आप सुन रहे हैं शनाख्त, जिसके मुसन्निफ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। जब इंस्ट्रक्टर्स को यकीन हो गया कि अब उनका खाना वाकई हजम हो गया होगा तो उन्हें अपने कमरों में जाने की इजाज़त मिल गई। कमरों की तरफ जाते हुए दबी दबी जुबान में कैडेट्स हस्बे तौफीक कमेंट से अपने इंस्ट्रक्टर्स को नवाजते हुए अपना कलेजा ठंडा कर रहे थे। वलीद ने एकेडमी की तमाम रवायात बरकरार रखी थी। उसने यहाँ एक्स्ट्रा परेड, एक्स्ट्रा रोल कॉल, एक्स्ट्रा ड्रिल, रिस्ट्रिक्शन, शू परेड गर्ज तमाम सजाएं झीली थीं। यह उसका ही नहीं, करीबन हर कैडेट का एजाज़ था। लेकिन सब जानते थे कि बसा औकात बगैर जुर्म के भी उन्हें सज़ा सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि उनकी फिटनेस बरकरार रहे। उन्हें मेहनती, सख्त जान बनाने और आने वाली ज़िंदगी की आजमाइशों पर पूरा उतारने के लिए इंसानी बसात में मौजूद हर मुमकिन तरीका अपनाया जाता है। आधी रात को अचानक नींद से बेदार करके बर्फीले मौसम में दौड़ लगाना, फ्रंट रोल करवाना, बैठकें लगवाना, अचानक FSMO यानी पिट्ठू लगवाकर किसी मुशक्कत में डालना, गर्ज हर वो इकदाम किया जाता है जिससे उन्हें ये यकीन हो जाए कि इस एकेडमी से निकलने वाले अफसर के लिए अगली ज़िंदगी का हर चैलेंज काबिल कबूल होगा। वो सियाचिन की बर्फीली फ़ज़ाओं और थर के रेगज़ारों में बैक वक्त मुल्की सालमियत की जंग लड़ने की मुकम्मल अहलियत रखता होगा। और यही इस एकेडमी का तुर्राए इम्तियाज़ भी है। उस रोज़ वलीद और अरशद दोनों के दिमाग में ना जाने कहाँ से फ़िल्म देखने का कीड़ा समा गया। कोई पंजाबी फ़िल्म चल रही थी। अरशद पहले तो ना करता रहा, लेकिन फिर इस शर्त पर राज़ी हो गया कि वलीद उसके साथ आइंदा हफ्ते लगने वाली पश्तो फिल्म भी देखेगा। वलीद ने बादले नाखास्ता हाँ कर दी। अब दोनों अपनी दानिस्त में बड़े मूड में सिनेमा हॉल की तरफ जा रहे थे। ये उनके लिए सिनेमा देखने का पहला मौका था। शायद इसलिए दोनों ही बड़े मुतमईन थे। दोनों सिनेमा हॉल पहुंचे जहां कुछ दूसरे सीनियर और जूनियर कैडेट्स भी पहले से मौजूद थे। दोनों एक कोने में खड़े खुश गपियों में मसरूफ थे जब ड्यूटी सार्जेंट की आवाज़ सुनाई दी, मूव इन। एक एक करके कैडेट सिनेमा हॉल में दाखिल होने लगे। दोनों भी एक दूसरे से हंसी मजाक करते सिनेमा हॉल में दाखिल हुए थे। वलीद ये देखकर हैरान रह गया कि कैडेट सिनेमा हॉल में सीटों पर नहीं बैठे बल्कि खाली जगहों पर मार्च कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुश्तबा निगाहों से देखा, लेकिन अरशद ने आंख दबाकर सब अच्छा का सिग्नल दिया और दोनों करीबी सीटों पर बराजमान हो गए। वलीद 2-3 सीटों पर बैठने के बाद एक सीट मुनासिब जानकर बैठ गया। पहले अरशद उसके साथ बैठा, फिर वहां से उठकर दूसरे कोने में चला गया। शायद उसे कोई दूसरा कैडेट दोस्त वहां दिखाई दिया था। थोड़ी देर बाद वो वलीद के साथ ही आकर बैठ गया। वसीम ने अपनी दानिस्त में बड़े इजी मूड के साथ फिल्म से लुत्फानंदोज होना शुरू किया और टांग पे टांग रखकर बैठ गया। फिर दूसरे कैडेट भी बैठने लगे और नशिस्तें पुर होने लगीं। अचानक वलीद को यूं महसूस हुआ जैसे अरशद उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बार बार उसके दाएं बाजू को झंझोड़ रहा था। वलीद ने कदरे गुस्से के मूड में उसकी तरफ देखा। इंसानों की तरह बैठो। अरशद ने उसके कान के नज़दीक मुंह ले जाकर सरगोशी की। ये सिनेमा हॉल है प्यारे, कोई ड्रिल स्क्वायर नहीं, वलीद ने उससे कहा। अरशद ने मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाते दोबारा उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करके पीछे की समत इशारा किया। वलीद को कुछ समझ ना आई। यार खुदा के लिए मेरा मूड ऑफ ना करो, अगर आ ही गए हो तो आराम से बैठे रहो। अरशद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिल्म शुरू हो गई और उसकी आवाज़ दब गई। इस दौरान वलीद ने नोट किया कि कुछ और कैडेट्स भी उनकी तरफ कनखियों से देख रहे थे। अचानक ही उसे ख्याल आया कि शायद कोई गलती ना हो गई हो। उसने अरशद को झुककर मुखातिब किया, यार कोई ब्लंडर तो नहीं हो गया मुझसे? चुप कर यारा, मुझे भी मरवाएगा। अरशद ने मुंह पर उंगली रखकर बाकायदा इशारा भी कर दिया। वलीद एकदम सीधा हुआ ही था कि पुश्त से गुस्सीली आवाज सुनाई दी, तुम आराम से नहीं बैठ सकते क्या? कुर्सी में खटमल तो नहीं लड़ रहे? वो मोहतात हो गया, लेकिन चंद मिनट बाद ही अचानक उसकी जोरदार हंसी निकल गई। फिल्म में सीन ही ऐसा मज़ाहिया चल रहा था। हाफ टाइम में जब वो दोनों बाहर आए तो अरशद ने पहले ही कह दिया, बेटा अपनी खैर मनाओ। यार खान लाले, कभी कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया कर। वलीद ने उसकी तरफ गर्दन घुमाई और सीधी कर ली, क्योंकि सामने 5 सीनियर कैडेट्स खड़े उन्हें घूर रहे थे। तुम्हें क्या खारिश का अर्जा लाहिक है? उन्होंने दोनों को मुखातिब किया। तुम्हारी कुर्सी में कोई स्प्रिंग निकल आया था क्या? तुम हुजला उरूसी में बैठे थे या फिल्म देख रहे थे? बड़ी हंसी आती है तुम्हें। सब ने बारी बारी अपना गुस्सा निकाला। सर जी माफ कर दें, अरशद ने कुछ कहना चाहा।
ओए, जब तुम्हें ढंग से बैठना ही नहीं आता तो फिल्म देखने क्यों आए थे? इस दौरान वक्फा खत्म होने की घंटी बजी तो दोनों ने जाना कि जान छूट गई, लेकिन नहीं। फिल्म खत्म होने के बाद अपने कॉर्पोरल को रिपोर्ट करना। अगला हुक्म मिला तो दोनों को अपने पांव तले जमीन सिरकने का एहसास हुआ। बकिया फिल्म उन्होंने मुजस्समों की तरह अपनी सीटों पर बैठकर देखी। क्या मजाल जो दोनों ने मामूली जुम्बिश भी की हो। वापसी पर दोनों अपने मुकद्दर को कोसते, एक दूसरे को सूरत हाल का जिम्मेदार गर्दानते अपने कमरों की तरफ जाने की बजाय सीधे कॉर्पोरल के कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। बड़ा चांद चढ़ा कर आए हो, कॉर्पोरल ने उनकी शक्लों पर नजर डालते ही कहा। दोनों को हुक्म मिला कि 3 रोज तक ड्रिल से खात्मे के बाद ग्राउंड के 3 चक्कर लगाकर वाशगाफ अल्फाज में यह ऐलान दोहराना है कि वो आइंदा ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। वक्त रेत की तरह जिंदगी की मुट्ठी से फिसल रहा था। फिर एक रोज वो आ गया जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की तवील तरीन जानलेवा और आसाब शिकन मुशक्कत की थी, लेकिन आज उन्हें उसका समर पासिंग आउट होकर मिल रहा था। समदानी साहब, वलीद की वालदा और रेजा इस तकरीब में बतौर खास शिरकत कर रहे थे। उस वक्त खुशी से समदानी साहब और उनकी बेगम की आंखों में आंसू आ गए जब वलीद के लिए एजाजी शमशीर का ऐलान हुआ, जो बावकार तकरीब के जरिए उसे पेश की गई। ये किसी भी कैडेट की जिंदगी का बेहतरीन एजाज होता है। आज जिंदगी में पहली मर्तबा उसने वसीम की कमी बहुत शिद्दत से महसूस की थी। उसे इस बात का इल्म और एहसास था कि उसका बड़ा भाई उससे कितनी मोहब्बत करता है और आज वो भी उसकी जुदाई में किस तरह तड़प रहा होगा, लेकिन वो अपने भाई की मजबूरी भी समझता था। यूं भी जिंदगी ने उसे अब सोचने का अमली अंदाज दे दिया था। एकेडमी की तरबियत से वो कुंदन बनकर निकला था। ना सिर्फ एक बेहतरीन फौजी ऑफिसर, बल्कि वो एक बेहतरीन बाअसूल और हकायक का इदराक रखने वाला शहरी बन चुका था। समदानी साहब अपने बेटे और बीवी के जज्बात का अंदाजा रखते थे। वो खुद भी वसीम की कमी शिद्दत से महसूस कर रहे थे, लेकिन वलीद की तरह वो एक लफ्ज भी शिकायत का जुबान पे ना लाए। सिर्फ वालदा ने कहा, बेटा अपने भाई को सारी फिल्म बनाकर भेजना, बहुत खुश होगा। उसे तो ना जाने कब से तेरे अफसर बनने का इंतजार था। जी माँ जी, भाईजान तो आने पर बजिद थे, लेकिन मैंने रोक दिया। दरअसल वहाँ फिर जॉब का मसला बन जाता है। ना माँ जी, उसने झूठ बोलकर अपनी दानिस्त में अपनी माँ को तसल्ली दी, जो ये जानती थी कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है। आर्मी ऑफिसर की हैसियत से वो जिंदगी के रंग में उतर रहा था, जहां कई चैलेंज मुंह खोले उसके मुंतजर थे, लेकिन ये बात उसके ईमान का हिस्सा बन चुकी थी कि उसे पाकिस्तान आर्मी के एक ऑफिसर की हैसियत से इन चैलेंजेस से ओहदा बरा होना है और अपने मुल्क की सालमियत के खिलाफ चैलेंज बनने वाले हर खतरे का सामना करना है। गो के वलीद को 2-3 मरतबा दौरान तरबियत घर जाने का मौका मिला, लेकिन उसकी मुलाकात आज पहली मरतबा रेजा से हुई थी। इससे पहले उसका गायबाना तारुफ ही हुआ था। रेजा के लिए वो ही नहीं, इस एकेडमी का हर फारिगुल तहसील नौजवान आइडियल था। वलीद को देखकर उसकी नजरें न जाने क्यों एहतराम और अकीदत के अंदाज में झुक गई थी। बिलाशुबा उनकी जिंदगी का वो बेहतरीन दिन था। शाम को वसीम का फोन आया तो वो बड़ा होने के बावजूद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। बार बार उसकी आवाज भर्रा जाती। उसे इस बात का शदीद दुख था कि अपने भाई की पासिंग आउट में भी शिरकत ना कर सका, जिसकी वजह हाल ही में उस पर आने वाली जिम्मेदारियां थीं। अमेरिका की जिंदगी तूफान बला खेज थी, अपनी जद में आने वाली हर शय को बहा कर ले जाती। वसीम के जज्बात, एहसासात सब अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन उसे हुमा के साथ शादी करने और नई जिम्मेदारियां जो उसकी सास ने बड़ी एतमाद से एक बेटे की हैसियत से उसे मुंतकिल की थीं, संभालने के बाद अपने मामूलात पर भी इख्तियार नहीं रहा था। बेशतर नमाजें वो कज़ा करके अदा करता था, जिसका उसे बहुत रंज था, लेकिन इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता कि वो वालदैन की तरफ से मिलने वाले अल्लाह के इस इनाम से बहरहाल अपना हिस्सा वसूल कर रहा है। उसकी माँ ने उसे दमे रुखसत सिर्फ एक बात कही थी कि वो हर बात बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन यह खबर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी कि वसीम ने अमेरिका जाकर जिंदगी का चलन भी बदल दिया है। उसने अपने बेटे से वादा किया था कि हालात कैसे ही क्यों ना हो, वो नमाज पाबंदी से अदा करता रहेगा। उसने अल्लाह और अपनी माँ से यह किया वादा निभाया और यहाँ की जिंदगी की कई कबाहतों से बच गया। हुमा ने उसे कहा था कि वो पाकिस्तान चला जाए और 10-15 रोज वहां रहकर वापस आ जाए, लेकिन अमेरिका की जिंदगी इतनी तेज और उलझी हुई थी कि फिल वक्त तो वसीम के लिए चंद घंटे भी अपने लिए निकालना मुमकिन नहीं था। यूं भी नए मेहमान की आमद थी। इस मरहले पर वो अपनी बीवी से दूर नहीं रहना चाहता था। वलीद उसका हौसला बन गया। उसने एक लम्हे के लिए भी अपने भाई को अपने हवाले से परेशान नहीं होने दिया
اور اس کی ہر بات کو ہنسی مذاق میں اڑاتا رہا، جس سے وسیم کو کچھ تسلی تو ہو گئی تھی۔ ٹیکسس سے تعلق رکھنے والا عیاش طبیعت کا مالک کانگریس مین چارلی ولسن ویکینڈ پر لاس ویگس پہنچا تو اس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ اس نے شراب اور شباب کے لیے سیزرز پیلس کا انتخاب کیا تھا۔ ہوٹل میں داخل ہوا تو اسے ملازموں کے لباس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ بالکل صحیح جگہ پر آیا ہے۔ کاؤبوائے بوٹ پہنے 6 فٹ 7 انچ کا قد چارلی ولسن وجیح نظر آ رہا تھا۔ اسے اس پر مطلق ندامت نہیں تھی کہ جوئے کے مرکز پر وہ کیا کر رہا ہے۔ مرکزی سٹیج کی طرف جاتے ہوئے وہ اونچی آواز میں نغمہ سرا تھا۔ لابی میں موجود اس کی اس حرکت پر تمام لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ دیکھنے میں وہ ارب پتی لگ رہا تھا۔ حقیقت میں ٹیکسس کے قانون ساز کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حکومت کی طرف سے دی جانے والی $70,000 سالانہ تنخواہ اس کے لائف سٹائل کے مطابق کم تھی۔ چارلی ولسن کے کالج کے ساتھ ہی ممتاز پروفیسر چارلز سمپسن نے اسے پہلی مرتبہ کانگریس کارکن منتخب ہونے پر مشورہ دیا کہ وہ اب تمام تر توجہ اپنی نئی ذمہ داری پر مرکوز کر دے۔ سمپسن کہتا تھا کہ چارلی انتہائی ذہین ہے، اس میں ایک پراسرار خداداد صلاحیت ہے، وہ پیچیدہ سے پیچیدہ ایشو بڑی آسانی سے حل کر لیتا ہے۔ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ اس کے سامنے آئے اور وہ اس کا حل نہ نکال پائے۔ اس کا اصل ٹارگٹ وزیر دفاع بننا تھا، اس کا سینٹ جانے کا بھی ارادہ بنا تھا۔ یہ احساس چارلی ولسن کے لیے بڑا جان لیوا تھا کہ امریکہ اپنے 52 شہریوں کو تہران سے رہا نہ کروا سکا، اور جب ایسا کرنے کی کوشش کی تو صحرا کی ریت نے پائلٹ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا کر دیا۔ نہ صرف امریکہ کا اپنے شہریوں کی رہائی کا مشن ناکام ہو گیا، بلکہ اس کا ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا اور اس کے 8 فوجی مارے بھی گئے۔ ایک جہاز کو بھی امریکہ کو وہیں صحرا میں لینڈنگ سٹرپ پر چھوڑنا پڑا تھا۔ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ویتنام میں جو کچھ ہوا اس نے امریکہ کی روح کو گھائل کر دیا۔ 1980 کے موسم گرما میں رونلڈ ریگن کی زیر قیادت کنزروٹیو پارٹی نے روس کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں خبردار کرنا شروع کر دیا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ روس ایٹمی پروگرام کے حوالے سے برتری حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری آوازوں نے بھی بے چینی پیدا کی۔ دعویٰ کیا جانے لگا کہ روسی KGB مغربی انٹیلیجنس سروسز میں سرایت کر گئی ہے اور وہ تباہ کن ڈس انفارمیشن پھیلا رہی ہے۔ اس وقت امریکہ کے صدر جیمی کارٹر کے ذہن پر بھی عیسائیت کے مقابلے میں کمیونزم کے بڑھتے ہوئے اثرات نے خوف طاری کر رکھا تھا۔ جارجیا سے تعلق رکھنے والے مونگ پھلی کے کاشتکار جیمی کارٹر کو خارجہ امور کا تجربہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے لوگوں کو ویتنام اور واٹر گیٹ کے حوالے سے قائل کر کے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں منظر عام پر آنے والے انٹیلیجنس سکینڈلز کے تناظر میں کہا جاتا تھا کہ CIA کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے، اس نے حکومت کے اندر حکومت قائم کر لی ہے۔ کارٹر نے عہد کیا کہ وہ CIA کی گندی چالیں ختم کر دے گا۔ صدر کارٹر نے CIA میں ڈسپلن قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ تجویز تقریباً حتمی شکل اختیار کر گئی کہ اب وقت آ گیا ہے ایجنسی اپنے خفیہ آپریشنز بند کر دے۔ صدر کے مقرر کردہ ایجنسی کے چیف ایڈمرل سٹیفن فیلڈ ٹرنر نے ان سے 2 قدم آگے جاتے ہوئے کہا کہ ایجنسی کو بدمعاشانہ آپریشن سے پاک ہونا چاہیے۔ 1979 کے آخر تک صدر نے ایجنسی کے لیے نئے ضوابط بنا دیے۔ قوانین کی تبدیلی میں کانگریس کو بھی کافی وقت لگا تھا۔ ایجنسی کے بہادر اہلکار نئے قوانین بننے پر اپنے متوقع مخدوش مستقبل سے خوف زدہ تھے۔ 1979 کے آخر میں CIA کے ڈائریکٹر نے گندی چالوں سے باہر رہنے کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر CIA سے الگ کر دیا۔ کرسمس کے قریب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو یہ جیمی کارٹر کے لیے حیرانگی کا باعث تھا۔ اس پر وہ مشتعل بھی ہوا۔ اس نے فوری طور پر یقین کر لیا کہ سوویت یونین واقعی ایک برائی ہے اور اس کے ساتھ نپٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طاقت استعمال کی جائے۔ اس کے نائب والٹر مونڈیل نے یہ کہہ کر طاقت استعمال کرنے کی تجویز مسترد کر دی کہ میں نہیں جانتا کہ روس کی اس کارروائی پر ہمارا رد عمل خوف لفظ سے واضح ہو سکتا ہے۔ روس کی افغانستان کے حوالے سے پالیسی امریکہ کے لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد درد سر بنی ہوئی تھی۔ امریکی صدر نے روس کی افغانستان پر جارحیت کو اپنی فورن پالیسی کا بہت بڑا بحران قرار دیا اور کارٹر نے ماسکو میں ہونے والی اولمپکس کھیلوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ روس کو گندم کی فروخت بند کر دی، وسیع پیمانے پر دفاعی اقدامات کا کہہ دیا اور فوری طور پر تعینات کی جانے والی فوج کی تیاری کا بھی حکم دے دیا۔
اسے روس کی طرف سے مزید جارحیت کا بھی خدشہ تھا۔ کارٹر اصول کے مطابق مڈل ایسٹ کے تیل کے ذخائر کو محفوظ بنانا تھا۔ صدر کارٹر نے بہت سی خفیہ قانونی دستاویزات پر بھی دستخط کیے اور CIA کو ریڈ آرمی کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ CIA نے اسلحے کی افغانستان میں باغیوں کے لیے جو کھیپ بھیجی وہ ملک بھر میں پھیلے ہوئے صرف 1000 مجاہدین کو مسلح کرنے کے لیے تھی۔ یہ روس کے بنے ہوئے ہتھیار تھے جو CIA نے ایسی ہی کسی کارروائی کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ روسی جارحیت کے ابتدائی دنوں میں ہی اسلحے سے بھرے جہاز آ کر اسلام آباد اترتے تھے۔ یہاں سے یہ اسلحہ افغان مجاہدین میں تقسیم کرنے کے لیے ضیاء الحق کی سیکرٹ سروس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ جمی کارٹر کے لیے جنرل ضیاء الحق کا تعاون حاصل کرنا آسان نہ تھا۔ کارٹر نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جنرل محمد ضیاء الحق کو بھی نکاراگوا کے صدر تاکو سموزا کے ساتھ ٹارگٹ بنا رکھا تھا۔ اس نے پاکستان کے ساتھ فوجی تعاون بھی ختم کر دیا تھا۔ اب صدر کارٹر کو روس کی افغانستان میں بڑھتی ہوئی جارحیت روکنے کے لیے پاکستان کا تعاون درکار تھا۔ اس موقع پر کارٹر کو پاکستان کے حوالے سے پالیسی پر 180 ڈگری کا ٹرن لینا پڑا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے تعاون کے لیے کڑی شرط رکھ دی۔ CIA مجاہدین کو ہتھیار سپلائی کر سکتی ہے، لیکن مجاہدین میں یہ تقسیم کرنے کے لیے اسلحہ پاکستانی سیکرٹ ایجنسی کے حوالے کرنا ہوگا۔ امریکی ایجنسی افغانستان میں جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہے وہ پاکستانیوں کے ذریعے کرنا ہوگا۔ اسلحے کی پہلی کھیپ کے ساتھ ہی افغانیوں کو مصر، سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک کی طرف سے ہتھیار اور مالی امداد ملنا شروع ہو گئی۔ پہلے پہل چپل پہنے قبائلیوں کو، جن کی کوئی مخصوص یونیفارم نہیں تھی، عام سے ہتھیار دیے گئے تھے۔ ان لوگوں کی جنگ کے حوالے سے کوئی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی۔ ابتدائی دنوں میں CIA کو مجاہدین کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، جن کے مقابلے میں سوویت یونین کی مسلح 40ویں آرمی تھی، جس کو بعد میں مجاہدین نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ روس کے بھاری بھرکم 1176 ٹرانسپورٹ طیارے افغانستان میں یک کے بعد دیگرے اترتے رہتے تھے۔ یہ اپنے فوجیوں کے لیے ٹینک اور خوراک کا سامان بھی لاتے تھے۔ شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں ٹینک گشت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگی فائٹر طیارے اور ہیلی کاپٹر آسمان پر چھائے رہتے۔ افغانستان میں مجاہدین کی مدد کرنے کی امریکہ کے پاس کئی دیگر وجوہات بھی تھیں۔ مجاہدین کو اسلحہ ملنے سے روس بھی چوکنا ہو گیا اور اس نے خلیج فارس اور پاکستان کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس جنگ میں چونکہ بنیاد پرست اسلامی گروپ شامل ہو گئے تھے، جس سے امریکہ کو بہترین موقع مل گیا کہ وہ اسلامی ممالک کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا سکے، جو اسرائیل اور شاہ ایران کے ساتھ امریکہ کی دوستی کی وجہ سے دور ہٹ گئے تھے۔ روسی فوج نے افغانستان میں تباہی مچا رکھی تھی، دیہاتوں کو صفائے ہستی سے مٹایا جا رہا تھا۔ اس صورت میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سرحد عبور کر کے پاکستان جا رہے تھے۔ مجاہدین جس تیزی سے روسی فوج کو قتل کر رہے تھے، اس کے رد عمل میں وہ بھی کارروائیاں تیز تر کر دیتے تھے۔ اس کا بھی امریکہ نے فائدہ اٹھایا اور روس کو دنیا بھر میں بدنام کر کے رکھ دیا۔ اس حوالے سے میڈیا کو استعمال کیا گیا۔ دنیا بھر کے اخبارات اور جرائد میں روسی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف مضامین شائع کرائے گئے۔ یہ سب CIA کر رہی تھی۔ کئی ممالک میں کتابیں بھی لکھوائی گئیں۔ روسی فوجی قبائلیوں سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتے تھے۔ یہاں تعینات روسی فوجی نئے آنے والے اپنے ساتھیوں کو مختلف کہانیاں سنا کر مزید خوفزدہ کر دیتے تھے۔ ان میں ایک یہ بھی تھی، افغانستان میں داخلے کے بعد بگرام ایئر بیس پر دوسرے روز روسی فوجی نے رن وے کے ایک طرف 5 بیگ پڑے دیکھے۔ پہلے تو اس نے کوئی نوٹس نہ لیا، تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی گن کی سنگین اس میں گھسیڑی تو زمین پر خون بہنے لگا۔ ماہرین کو بلا کر تمام بیگ کھولے گئے تو ہر ایک میں روسی فوجی بند تھا۔ قبائلیوں نے ان کے پیٹ سے چمڑی کاٹ لی، تاہم وہ زندہ تھے۔ ان کے گھٹنے گردنوں کے ساتھ باندھے گئے تھے۔ یہ روسی حکمرانوں کے لیے ایسا ہی پیغام تھا جو 143 سال قبل 1842 میں افغان قبائلی چیف نے برطانوی جنرل کو دیا تھا۔ اس وقت برطانوی جنرل نے افغانستان سے اپنی فوج کے انخلاء کی شرائط قبائلی کمانڈر کے سامنے رکھیں۔ ابھی جنرل کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کمانڈر نے کہا لگا دیا۔ برطانوی جنرل نے ششدر ہوتے ہوئے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس کا جواب تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ افغانستان سے کیسے نکل سکیں گے، کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا کتنا آسان تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یہاں سے نکل کیسے سکیں گے۔
138 سال بعد ملاؤں نے پھر جہاد کا اعلان کیا تھا، اسے مقدس جنگ کا نام دیا تھا۔ یہ نکاراگوا میں CIA کی جنگ کی قسم کی جنگ نہ تھی جہاں سے لوگ میامی فرار ہوتے وقت سرحد پر اسلحہ جمع کرا دیتے تھے۔ افغانستان میں ملاؤں کی جہاد کے اعلان کو پوری مسلم دنیا نے خوش آمدید کہا۔ افغانستان میں روسی فوجوں کے داخلے کے 1 ماہ بعد ہی قبائلیوں اور باغیوں سے باور کرانے کا فیصلہ کر لیا کہ حقیقت میں سپر پاور صرف ایک ہی ہے۔ روسی فوج نے افغانستان میں تباہی مچا رکھی تھی۔ روسی جہاز بمباری کر کے دیہات کو ملیا میٹ کر رہے تھے۔ لاکھوں افراد اپنے گھر چھوڑ کر پاکستان اور ایران میں پناہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ مجاہدین بندوقوں اور گرنیڈوں کے ساتھ روس کے ٹینکوں اور بمبار جہازوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ امریکہ کا سینیٹر چارلی ولسن، جو ویتنام کا سابق فوجی آفیسر تھا، یہ عزم لے کر CIA میں آیا تھا کہ وہ افغان مجاہدین کے ذریعے امریکہ سے ویتنام کا بدلہ لے گا۔ چارلی ولسن کی شہرت ایک کاؤ بوائے کی تھی۔ وہ شراب اور شباب کا رسیہ اور اپنے مطلب کے لیے سب کچھ کر گزرنے والا تھا۔ ایک عام بزنس مین سے امریکن سینیٹر تک کا سفر اس نے صرف اپنے جذبہ حب الوطنی پر تیزی سے طے کیا، اور اس کی شہرت کمیونسٹ دشمن امریکی کی بن چکی تھی۔ یہی شہرت اسے CIA کی سینٹ کمیٹی کے چیئرمین تک لے گئی، جہاں اس نے افغانستان میں روس کے خلاف مزاحمت کرنے والوں کی مدد کے لیے ایک انقلابی منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں امریکہ کے کئی ملین ڈالر تو لگ جاتے، لیکن چارلی ولسن کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس کے عوض امریکہ کو دنیا کی واحد سپر پاور بنا دے گا۔ اس نے افغان مجاہدین کو کلاشنکوف اور عام قسم کی ہلکی اور بھاری بندوقوں اور توپوں سے نکال کر میزائلوں تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے پر اسے اپنے ہمدرد بھی درکار تھے، جو چارلی ولسن کی کھلی ڈھیلی پالیسی اور لگی لپٹی رکھے بغیر بات کرنے کی عادت کی وجہ سے مل گئے۔ چارلی ولسن شیطان کا دماغ رکھتا تھا، اس نے یہ سب کچھ ممکن کر دکھایا۔ چارلی ولسن نے ساری دنیا کے مسلم ممالک میں موجودہ مجاہدین، جو ان ممالک کے لیے مستقل عذاب بنے ہوئے تھے، پشاور میں اکٹھے کر دیے۔ متعلقہ عرب ممالک کو یہ یقین دلا دیا کہ اب یہ مجاہدین دوبارہ کبھی ان کے لیے درد سر نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ افغانستان میں مستقل اپنے کام سے لگ جائیں گے۔ عرب حکمران، جو ان مجاہدین کے دماغ میں موجود خناس کی وجہ سے پریشان رہتے اور ان سے خوف زدہ تھے، کیونکہ یہ لوگ امریکی دشمنی اور جہاد کے نام پر عرب عوام کو اپنے حکمرانوں کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ جب انہیں چارلی ولسن کی یہ تجویز ملی کہ وہ ان مجاہدین کو افغانستان میں مستقل جہاد سے لگا دے گا، تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ انہوں نے نہ صرف چارلی ولسن کو لاکھوں ڈالر دیے، بلکہ روسیوں کے خلاف برسر پیکار دنیا بھر کے ان مجاہدین کے لیے ویلفیئر سرگرمیوں اور امداد کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا، جس سے عرب ممالک کے یہ باغی اس دلدل میں مزید دھس گئے اور وہ سب کچھ بھول بھلا کر روس کے خلاف جہاد کرنے لگے۔ اس جہاد کا جو بھی نتیجہ نکلا اس پر الگ سے بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ یہ جہاد پاکستان کے لیے بعد میں ایک مستقل عذاب بن گیا۔ آج باجوڑ سے سوات تک جو نام نہاد عسکریت پسند، شدت پسند طالبان، دہشت گرد، خودکش حملہ آور ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ CIA کی سوغات ہے جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ افسوس CIA پر نہیں، اپنے ان شہ دماغوں پر ہے جن پر صحافیوں کو لاکھوں روپے دے کر کتابیں لکھوائی گئیں، لیکن جو عقل سے اتنے پیدل تھے کہ طوفان کے بعد کی تباہ کاریوں کا ادراک ہی نہیں رکھتے تھے۔ کاش انہوں نے یہ سوچا ہوتا کہ روس کے افغانستان سے نکلنے کے بعد ان مجاہدین کا کیا مستقبل ہے، تو آج ہم اس خطرناک صورتحال سے دو چار نہ ہوتے، جنہیں روسی جہاد کے ختم ہوتے ہی متعلقہ عرب ممالک نے اپنے شہری ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکہ انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا اور یہ بلا پاکستان کے گلے لگ گئی۔ ان مجاہدین کے مستقبل کے متعلق ہم نے تو کچھ نہ سوچا، را نے بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ 9/11 کے آغاز سے ہی را کے خصوصی دہشت گرد ونگ SFF اسپیشل فرنٹیئر فورس نے اس مقصد کے لیے اسٹارم ٹروپر یعنی طوفانی فوج کی تیاری شروع کر دی تھی۔ بھارتی SSG کے بریگیڈیئر SK سہنا کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ پاکستان کے سرحدی علاقے فاٹا میں افراتفری پھیلانے کے لیے ایسے خصوصی ٹروپس تیار کیے جائیں جو افغانستان میں را کے منتخب کردہ علاقے کنٹر اور نورستان میں موجود رہیں اور حکم ملتے ہی وزیرستان میں کارروائیاں کرنے کے بعد واپس یہاں آ جایا کریں،
جہاں را اور افغان انٹیلیجنس ریم کی مشترکہ کمان میں بننے والی اسپیشل ٹاسک فورس ان کی گارڈین بن کر موجود رہے گی۔ بھارتیوں نے اسٹارم ٹروپرز کی تیاری پر طالبان حکومت کے قیام سے ہی کام شروع کر لیا تھا۔ اس دوران انہوں نے شمالی اتحاد کی حکومت سے اپنے تعلقات بہت مضبوط کر لیے۔ دونوں کے لیے پاکستان دشمنی ایک مشترکہ اور اہم مشن تھا اور دونوں مل کر اس پر گامزن تھے، جبکہ ہمارے حکمران آنے والے طوفان کی تباہ کاریوں سے بے خبر اقتدار کے ایوانوں میں ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف اور کرپشن کے نئے مواقع کی تلاش میں سرگرداں باولوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ امریکنوں کے کابل میں قدم جماتے ہی دنیا بھر کے جہادی اب فسادی بن گئے تھے، اور وہی امریکہ جو انہیں پال پوس کر جوان کر رہا تھا اب ان کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ ان جہادیوں نے پہلے تو اپنے جذبہ ایمانی سے امریکہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور تورا بورا کے پہاڑی سلسلے میں داخل ہو کر یہ سمجھ لیا کہ وہ محفوظ ہو گئے ہیں، لیکن 9/11 کی انتقام کی آگ میں جلتے امریکنوں نے تورا بورا پر ایسے تباہ کن ڈیزی کٹر بم استعمال کیے جنہوں نے پہاڑوں کو ہی پھاڑ کر رکھ دیا۔ ہزاروں مجاہدین یا تو مارے گئے یا پھر نیپام بموں کے اثرات سے زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئے۔ جو مجاہدین جان بچا کر فرار ہوئے ان کا ٹھکانہ فاٹا اور خصوصاً وزیرستان ہوتا، جہاں بریگیڈیئر سہنا کے خصوصی تربیت یافتہ ایجنٹ ان میں سے اپنی مرضی کے بندے کا انتخاب کر کے اسے ورغلاتے اور کنٹر اپنے مرکز میں پہنچا دیتے۔ یہ سب بریگیڈیئر سہنا کے اسٹارم ٹروپرز تھے جو جنگ کی مکمل تربیت پہلے سے حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی برین واشنگ پاکستانی حکومت کی طرف سے 9/11 کے بعد حیرت انگیز طور پر لیکن انتہائی مجبوری اور بے بسی کے عالم میں لیے جانے والے انقلابی فیصلے نے پہلے ہی کر دی تھی۔ جلتی پر تیل ڈالنے کے لیے بھارتی اور افغان انٹیلیجنس یہاں پہلے سے موجود تھی۔ دونوں ایجنسیوں کے شاطر ایجنٹ ان بیچارے مجاہدین کو جو چوہوں کی طرح حالات کی کڑکی میں پھنس گئے تھے، ان کے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا، اپنے دامِ تزویر میں پھنسا لیتے۔ وہ انہیں باور کرواتے کہ ان کے اپنے ممالک انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، امریکن انہیں بہر صورت مار ڈالیں گے، اگر بچ بھی گئے تو پاکستانی انہیں یا تو مار ڈالیں گے یا پھر پکڑوا کر امریکہ کے حوالے کر دیں گے، جو انہیں جانوروں کی طرح پنجروں میں بند کر کے گوانتانامو بے لے جائے گا۔ ایک طرف تو یہ بھیانک صورتحال تھی اور دوسری طرف ان شاطروں کی طرف سے انہیں اپنا جہاد جاری رکھنے کی مکمل سہولت حاصل تھی، لیکن جہاد کا رخ اب پاکستان کی طرف مڑ گیا تھا۔ ان گمراہ مجاہدین نے بھی یہی راستہ محفوظ جانا اور سب کچھ بھول بھلا کر پاکستان پر اسلام نافذ کرنے پر تل گئے۔ ان کے گمراہ دماغوں کو افغان اور انڈین انٹیلیجنس کی مشترکہ برین واشنگ مہم نے باور کروا دیا کہ پاکستانی فوج، حکومت، عوام سب مرتد ہو گئے ہیں کیونکہ وہ کافروں سے ملے ہوئے ہیں اور ان مرتدوں کا ہر سطح پر قتل عام جائز ہے۔ اس طرح یہ نام نہاد مجاہدین پاکستان میں تباہی پھیلانے لگے۔ ان اسٹارم ٹروپرز میں بریگیڈیئر سہنا نے ہر طرح کے مفتیان دین، مجاہدین، سرفروش، فدائین وغیرہ بھرتی کیے ہوئے تھے۔ SFF کا دلی میں ایک خصوصی سیکشن دن رات اسی کام میں لگا رہتا کہ ان گمراہ مجاہدین کے لیے جھوٹی احادیث تراشے، قرآن پاک کے تراجم کو اپنے مطلب کا رخ دے کر پیش کرتے اور انہیں اس بات کا یقین دلا دیتے کہ وہ جو بھی حرام کاری کر رہے ہیں وہ عین اسلام ہے۔ مالاکنڈ کا ایک گمراہ نوجوان ملا بیرم بھی ان گمراہ مجاہدین میں سے ایک تھا جو اس اسپیشل ٹاسک فورس کے ہتھے چڑھا، جس نے سب سے پہلے اس کی شادی آذربائیجان کی ایک شہید مجاہد کی بیوہ سے اس کی مرضی کے بغیر کروائی، پھر اس کی اچھی طرح پیٹھ ٹھونک کر پاکستان میں جاری دہشت گردی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اسے مالاکنڈ اور سوات میں دھکیل دیا۔ ملا بیرم نے سوات میں اپنا خود ساختہ اسلام نافذ کرنے کا آغاز بچیوں کے اسکولوں سے کیا اور ایک ہی دن میں ٹاسک فورس کے فراہم کردہ خصوصی طور پر اس مقصد کے لیے تیار کیے گئے بارود کی مدد سے اسکولوں کو دھماکے سے اڑا کر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بچی اسکول پڑھنے نہیں جائے گی۔ ابھی تک معاملات چونکہ مقامی انتظامیہ کے سپرد تھا اس لیے زیادہ ہنگامہ نہ ہوا، جس سے ملا بیرم کا حوصلہ مزید بڑھا اور اس نے اپنی اسلامی عدالتیں لگانی شروع کر دیں، جس کے ساتھ ہی مقامی دکانداروں کو بھتے کی پرچیاں بھی جاری ہونے لگیں۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ ولید سمدانی کو اپنی یونٹ میں تعیناتی کے فوراً بعد اسے ان دہشت گردوں کے خلاف میدان عمل میں اتارا گیا۔ سب سے پہلے اسے ملا بیرم کے ایک اہم کمانڈر قصاب خان کی سرکوبی کا حکم ملا،
جس نے مقامی پولیس کے 3 سپاہیوں کو اغوا کرانے کے بعد ان کو ذبح کر کے سوات کے مرکزی بازار میں پھینک دیا تھا۔ ان پر کافر حکومت کے ملازمین اور مددگار ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ سوات کے لوگ اس درندگی پر حیران و پریشان ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ اسلامی نظام نافذ کرنے کا کون سا طریقہ ہے۔ آج تک سوات کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا تھا کہ مقامی پولیس ملازمین کو اتنی بے رحمی سے ذبح کر دیا جائے اور ان پر ایسا گھناؤنا الزام بھی لگا دیا جائے۔ لوگ سخت غم اور غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔